पार्टी का एक रंग है, हर सियासी पार्टी का एक झंडा है, हर सियासी पार्टी का एक तशख़्ख़ुस है। लेकिन हमारे मुल्क में एक ऐसी जाली और 2 नंबर पार्टी है जिसका लीडर भी जाली, उसकी सदाकत और अमानत भी जाली, उसके अकाउंट्स भी जाली, उसके रिश्ते भी जाली, उसके इलेक्शन भी जाली। और अब मज़े की बात यह है कि अब उनकी पूरा फोकस जो है वो है जाली पोल्स और सर्वेस के ऊपर। इसके ऊपर हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं और आप ख़ुद और ख़ास तौर पर ये पार्टी जो है ये ग्राउंड से ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करती है। अगर आप निकाल के देखिए 2018 के इलेक्शन में अगर आरटीएस ना बैठता और अगर आरटीएस को ज़बरदस्ती ना बिठाया जाता, मुस्लिम लीग नून को जो है वो तोड़ने की, उसकी टिकटें वापस कराने की कोशिश ना की जाती, अगर मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को जेलों में सियासी इंतकाम के ऊपर बंद करके उसको साइड लाइन करके इसको बिठाने की कोशिश ना की जाती, तो तब भी ये सर्वेज और जो पोल्स है उसके अंदर ये वज़ीर आज़म होते हैं। अब 2013 में भी फेसबुक पे, ट्विटर पे ये वज़ीर आज़म थे, 2018 में भी सोशल मीडिया में ये वज़ीर आज़म थे। लेकिन ग्राउंड के ऊपर इनकी जो हैसियत और औकात है वो ये थी कि इनको मांगे तांगे के लोगों की टिकटें वापस करा के पार्टियों से लोगों को धमका कर जो है वो पार्टियों के अंदर लाना पड़ा और इलेक्शंस हुए। अब फिर से चूँकि इलेक्शंस जो हैं वो आने वाले हैं, तो अब उन्होंने फिर एक नया काम शुरू किया है जाली सर्वे और जाली पोल्स करा के। उसकी एक एग्जाम्पल जो रिसेंट एग्जाम्पल है, यानी उससे पहले तो हम देख चुके हैं बहुत सारे, और ये फिर एक्सपोज भी किए जाते हैं, एक्सपोज हो भी जाते हैं। आज मीडिया का ज़माना है, आज मीडिया का दौर है, ना कोई बात छुपाए छुप सकती है और ना हकाइक को जो है वो फिक्शन के ज़रिए बदला जा सकता है। ये जो बॉट्स का इस्तेमाल है और सोशल मीडिया के ऊपर जो पैसों का इस्तेमाल है वो नई कहानी नहीं है। पीटीआई के ख़ास तौर पर अगर पॉलिटिक्स देखें, उसमें से अगर पैसे का इस्तेमाल और वो भी ज़कात और खैरात के पैसे का इस्तेमाल, और उसके साथ साथ अगर जो ये जाली बॉट्स और कट कॉपी पेस्ट वाली जो पार्टी है, अगर ये वाली क्वालिटीज़ निकाल दी जाएं तो इनकी पार्टी के पल्ले कख नहीं बचता। और ये हम जो है वो रोज़ देख भी रहे हैं। अब जो एक रीसेंट एग्जाम्पल आई है वो एक कहने को कहा जाता है, एक वेरीफाइड अकाउंट है और वो किसी फॉरेनर के नाम से बनाया गया है, जॉन बर्किंस उनका नाम है। और उस अकाउंट से कल रात से जो है वो एक पोल कराया गया और उस पोल की जो घटिया तरीन हरकत थी वो ये थी कि उस पोल के अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई, जो 4 ऑप्शंस दिए गए जिसके अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई कि एक तो इंटरनेशनली पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट किया जा रहा है गालिबन कि पाकिस्तान के लीडर्स जो हैं वो करप्ट होते हैं। ये बात इमरान खान पे सादिक आती है, कोई शक नहीं इसके अंदर, क्योंकि इमरान खान जैसा करप्ट आदमी जो इस वक्त ज़कात और खैरात खाने से लेकर जाली निकाह नामों से लेकर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं शायद बात नहीं करना चाहती, लेकिन उससे लेकर आज वो इन तमाम जराइम का ना सिर्फ मुल्ज़म है बल्कि उसके ख़िलाफ़ सबूत भी सामने आ गए हैं। वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, वो अल-कादर ट्रस्ट की बात हो, वो जाली अकाउंट्स हो, वो फॉरेन फंडिंग हो, ये तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि ये शख्स जो है ये एक करप्ट आदमी है, ये एक गंदे किरदार का आदमी है। और उसमें इमरान खान को निकाल के बाकी 3-4 लोगों के नाम लिए। बहरहाल ये भी इनके लिए एक सुबकी का आलम है कि सारी दुनिया जहान के बॉट्स इस्तेमाल करके और अपना जितना ओवरसीज़ के अंदर जो फितना बिठाया हुआ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चंद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शक्ल के अंदर जो एक गिरोह काम करता है पीटीआई के फेक प्रोपेगेंडा को आगे ले जाने के लिए, और उसके लिए वो किसी भी हद तक उतर सकते हैं। उसमें जिब्रान इलियास जो इनका एक गालिबन आजकल नया अरसलान बेटा वो है और वो देख रहा है इन तमाम मामलात को, उसकी भी एक इंटरसेप्ट के साथ एक स्टोरी सामने आई है, वो भी ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। मज़े की बात है पकड़े जाते हैं लेकिन इतने बेशर्म हैं, इतने शर्मिंदगी प्रूफ है कि उनको शर्म नहीं आती। और आज भी ये तमाम तर कोशिश करने के बावजूद ये सर्वे हार गए। और जो इन्होंने हमारी पार्टी के कायद के ख़िलाफ़
جو ایک پروپیگنڈا شروع کیا تھا اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی. یہ میں بتا دوں, ڈسکلیمر دے دوں کہ ہم نے ایز اے پارٹی اس پول کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا. ادروائز جیسے یہ باٹس خریدتے ہیں نا, باٹس خرید کے اس کے اوپر ووٹنگ میں ڈال دینا سب کو آتا ہے, ہمیں بھی آتا ہے. لیکن ہماری پارٹی کا اصول ہے کہ ہم یہ سوشل میڈیا کا جو ایک دھندا ہے جس کے اندر آپ کو یاد ہونا چاہیے نا, وہ 25-25 ہزار روپے کے اوپر اربوں روپیہ یہ آدمی اپنے جو پیسے, جو ٹیکس پیئر کے پیسے اس نے کھائے وہ, پلس جو خزانے کے پیسے جو تھے پنجاب کے یا کے پی کے وہ, اور وہاں پر لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا. اس کی ڈیٹیلز بھی کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں, جس کے اوپر 25-25-30 ہزار کے اوپر جو ہے وہ بچے بھرتی کیے گئے تھے. اور یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. وہ آپ لسبیلا کا آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا, جس واقعے کے اندر ایئر کریش ہوا تھا اور کور کمانڈر کوئٹہ جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے تھے. اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ایک وطن سے دشمنی ہے, جو ایک فوج کے ادارے سے دشمنی ہے ان کی, اس کو انہوں نے پوری طرح ثابت کیا. اور مزے کی بات ہے کہ مکر جاتے ہیں, پھر مکر جاتے ہیں. نہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں. ایسے ہی جیسے 9 مئی سے ان کا لینا دینا نہیں ہے, ایسے ہی جیسے حسان نیازی جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا بھانجا تھا اور وہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر 9 مئی کو جو ہے وہ وردیاں لہرا رہا تھا. اور ایسے ہی جو ہے وہ جتنی میر جعفر, میر صادق, جانور, نیوٹرل, اور ان سے حساب لیں گے, ان کو ہم چوکیدار کا یہ کر دیں گے, یہ تمام ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے اندر فیول ڈالا جاتا ہے, اور فیول ڈال کر اداروں کی تضحیق کی جاتی ہے, شخصیات کی تضحیق کی جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہے جو عزتوں کا اور ذلت کا مالک ہے. آج جس کے اوپر تمام تر سیاسی انتقام میاں نواز شریف کے اوپر, ان کی فیملی کے اوپر, مریم نواز, شہباز شریف صاحب کے اوپر, حمزہ صاحب کے اوپر, پوری مسلم لیگ نون کے اوپر, پیپلز پارٹی کے اوپر, اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. کیا غداری کے چورن سے لے کر, کیا بغاوت کے مقدموں سے لے کر, کیا جو ہے وہ کرپشن کے الزامات سے لے کر, آج اللہ پاک نے یہ ثابت کیا کہ وہ تو سرخرو ہو گئے اور یہ آج جیل کی جو ہے وہ چکی میں بیٹھا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو چکی اس طرح کی نہیں ملی, اس کو ابھی بھی دیسی گھی ملتے ہیں, جیل کے اندر اس کو مٹن کھانے کو ملتے ہیں. لیکن آج یہ کن چیزوں کا جواب دے گا. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد کی عدالتوں میں جو کیس اس کے خلاف چل رہے ہیں اور اس کے اندر جو گواہیاں آ رہی ہیں, میں تو اس کے اوپر ایز اے خاتون بات نہیں کر سکتی. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, اب یہ گھر کی بات گھر سے باہر آ رہی ہے اور کن الفاظ میں آ رہی ہے, اس کو اللہ پاک کا انتقام سمجھنا چاہیے. لیکن یہ شخص شاید نہ سمجھ سکے. اب یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ اس کی اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو 2017 سے یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو ویریفائڈ اکاؤنٹس ایسوسیٹڈ ہیں وہ تمام عمران خان کی جو تحریک فساد ہے اس کے اوورسیز چیپٹر کے ہیں. اس کے اوورسیز چیپٹر کے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, اور یہ بہت دفعہ ان کے فیک اکاؤنٹس اور ان کی جو لوگ اس کے پیچھے ہیں وہ ایکسپوز کیے جا چکے ہیں, جس کی ایگزامپلز میں دے چکی ہوں. اور کئی اکاؤنٹس جس میں کبھی یہ فیک ریٹائرڈ آرمی کے لوگوں کے فیک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, کبھی یہ گورنمنٹ آفیشلز کے بنا لیتے ہیں, کبھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے فیک اکاؤنٹ بناتے ہیں, اور اس کے ذریعے ایک نیریٹو جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی قوم اور خاص طور پر انٹرنیشنلی یہ آدمی بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. اب وہ ثاقب نثار کا دور نہیں ہے جب اس کو جعلی صداقت اور امانت کا جو ہے وہ ٹیگ ملا تھا 300 کنال کے فیک این او سی پہ بنے ہوئے منی گالا کے اوپر. اب یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی وائبرنٹ ہے, اس کو صحیح اور جھوٹ میں 1 منٹ سے پہلے پکڑ لیتے ہیں لوگ. اور یہ اسی طرح یہ شخص بھی پکڑا گیا جس کا اکاؤنٹ, اور اس اکاؤنٹ میں شرم کی بات یہ ہے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. جو تھوکا انہوں نے چاند کی طرف تھا وہ ان کے منہ کے اوپر آ کے گرا, اور میاں نواز شریف صاحب کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے. دوسری بات جو امپورٹنٹ آپ کو اس حوالے سے کرنی ہے, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا اعتزاز احسن صاحب ہمارے ملک کے مشہور اور ایک سینئر قانون دان ہیں, ان کی بڑا احترام اور عزت بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اعتزاز احسن صاحب کو ان کی پوری سیاسی زندگی میں سے اگر میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کے اوپر نوازشات ہیں, اگر میاں نواز شریف صاحب کی جو ان کے اوپر ہمیشہ ہاتھ رہا ہے اگر وہ نکال دوں تو نہ ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ بچتا ہے, اور نہ ہی ان کے قانونی کیریئر کو جو ہے وہ بچ سکتا ہے.
لیکن وہ ان کو نہیں یاد وہ آج کل پتہ نہیں کس زون میں ہیں، اور وہ زون کسی حد تک درست بھی ہوا. لیکن اپنا بال کا انہوں نے جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی لگوا لیا ہے، اور وہ سلیکٹ تو ضرور ہوا ہے، لیکن اب وہ سلیکشن کتنے دن تک رہتی ہے یہ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن آج انہوں نے جو ہے وہ میاں نصاب کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے ملک سے باہر جانے کی بات کی، اور بہت ساری باتیں کی. میں صرف 2-3 باتیں بڑے احترام اور ادب کے ساتھ اعتزاز احسن صاحب کی گزارش کرنا چاہتی ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں جو ہے وہ ان کو سزا دینی ہے عمران خان کو، اور یہ طے کر دیا گیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کس نے طے کیا ہے اور کیا طے کیا ہے. ان کو کیس کا پتہ ہی نہیں ہے اعتزاز احسن صاحب کو، ان کو یہی نہیں پتا. وہ کہہ رہے ہیں اس میں سیکرٹ کیا ہے. اعتزاز احسن صاحب کو اگر اپنا ایکسپیرینس پاسٹ کا اٹھا کے دیکھیں، ان کو تو بہت کچھ پتا ہے. ان کو تو وہ خود بھگت بھی چکے ہیں کہ سیکرٹ آفیشیل معاملات کیا ہوتے ہیں، اور جب وہ سیکرٹ آفیشیل معاملات جو ہیں وہ جب لیک کیے جاتے ہیں یا کہیں لسٹیں پہنچائی جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر سوال بھی اٹھتے ہیں. اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کے کیس میں سیکرٹ کیا ہے. تو سر برائے مہربانی ایسا کریں کہ کسی وقت وکیلوں سے بریفنگ لے لیں. اگر ان کے وکیلوں کو بھی پتا ہے کہ کیس کیا ہے، عمران خان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بریچ کے اوپر اس کے اوپر کیس چل رہا ہے. جو سائفر کی کاپی اس کے پاس موجود تھی، اس سائفر کی کاپی کو اس کا گم کرنے کا اعتراف کرنا اور پاکستان کے ساتھ اس کی خارجہ پالیسی کے ساتھ کھیل جانا، یہ اس کے 2 الزامات ہیں، اور اس کے اندر کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ عمران خان کا اپنا کھودا ہوا گڑھا ہے جس میں وہ گر رہا ہے. دوسری بات، میاں صاحب کے بارے میں بات کر کے اعتزاز احسن صاحب اپنا قد اونچا نہیں کر رہے، اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب جب بھی ایم این اے بنے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ مدد سے بنے. اگر ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ نہ ہوتی، اگر میاں صاحب جو ہے وہ ان کو فیور نہ دیتے تو وہ شاید ایم این اے بھی نہ بن سکتے، اور ایم این اے جب نہ بن سکتے تو وزیر بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جب سے میاں صاحب کی نوازشات ان کے ہاتھ اسے اٹھی ہیں تو ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں ان کی لاہور سے ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں جو بھی الیکشن انہوں نے لڑا ہے. اور وہ 2000 جو ہمارا عدلیہ بحالی تحریک ہے اس کے اندر اعتزاز احسن صاحب کو یاد رکھنا چاہیے، ڈرائیور ہوتا ہے. آپ ڈرائیور تھے، میاں صاحب آپ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے تھے، اور آپ کے لیے جو ہے وہ لوگ باہر نہیں نکلے تھے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ عدلیہ بحالی تحریک میں باہر نکلے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ عدلیہ بحال ہوئی تھی. سو مہربانی کریں اتنی گفتگو کریں جتنا جو ہے وہ حقائق عوام کے سامنے ہمارے پاس بھی ہیں. ہم بھی بہت سارے ابھی بھی میں نے بہت ساری باتیں گول کی ہیں، بہت ساری باتیں ڈائریکٹ بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں، احسان فراموشی کر رہے ہیں. اور کسی کی صحت کے اوپر بات کرنا، خود ماشاءاللہ میرا خیال ہے 80s کے قریب ہیں، اور کافی اچھی جو ہے وہ صحت ان کی ہے، لیکن پھر بھی کچھ صحت کے مسائل ان کے بھی چل رہے ہیں. تو یہ نامناسب ہے اس 80 سال کی عمر میں، ایک بزرگی کے دور میں جو ہے وہ اس طرح سے کسی کی صحت پہ بات کرنا، اور اپنے جس شخص نے اس پہ احسان کیے ہوں اس کے ساتھ احسان فراموشی کرنا ان کو زیب نہیں دیتا، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا، ایک تو نواز شریف جو ہے پنجاب میں کب سے جلسے شروع کرنے جا رہے ہیں، دوسرا یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل کے سوشل میڈیا پر ایک سروے کروایا گیا تھا اور اس کی پی ٹی آئی کے آگے تھی اور اس کو پھر بعد میں ڈیلیٹ کیا گیا. آپ کے مخالفین نے اس پر جو ہے وہ بڑی تنقید آپ پہ کی تھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ پی ایم ایل این کا نہیں ہے. یہ تو میں گزارش کری ہوں، جو میں نے بات آپ سے شروع کی تھی وہ یہی ہے. دیکھیے نا، میرے نام کے اوپر کوئی بھی اکاؤنٹ بنا لے اس میں میرا قصور ہے، اور یہ کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا، جعلی جو ہے کبھی ریٹائرڈ آرمی کے آفیسرز کے، گورنمنٹ آفیشلز کے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے، ہماری پارٹی کے بہت سارے جعلی اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنا کر اس کے اوپر یہ اس طرح کے. اور آج کل کھیڑ یہی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے، بیکاز گراؤنڈ پہ ہے نہیں. نہ ان کا چیئرمین باہر نکل پائے گا، نہ وہ الیکشن میں حصہ لے پائے گا. پارٹی ان کی تتر بتر ہے، پارٹی کے پلے کوئی نہیں، امیدوار ان کے پاس کوئی نہیں. تو پھر یہی اس قسم کی شرمگیزیاں ہی کریں گے نا. سو یہ جو جعلی سروے اور پولز ہے، یہ جو مرضی کر لیں. اس میں میں نے کہا نا کہ یہ ایک وشیس سرکل ہے. پیسے ڈالے جائیں بورڈز کے ذریعے اور آپ جو مرضی رزلٹ لے لیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہارے. اور یہ جس سروے کی میں نے بات کی، یہ اس میں بھی ہارے. گراؤنڈ کے اوپر 8 فروری 2024 کو انشاءاللہ تعالی ایک سروے ہوگا جس کے اندر عوام ایک سلیکٹڈ جو ہے وہ نمبر میں نہیں، 24 کروڑ لوگ جو اس ملک کے شہری ہیں اس کے اندر سے جو ووٹرز ہیں وہ اپنا ووٹ ڈالیں گے. اس دن سروے کا رزلٹ جو ہے شام 7 بجے کے بعد آنا شروع ہو جائے گا.
پھر آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی ہوں, پتہ لگ جائے گا. میں تو کہہ رہی ہوں یہ سوشل میڈیا پہ وزیر اعظم ہوتے ہیں, یہ سوشل میڈیا کے وزیر اعظم رہیں گے, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم دوبارہ نہیں بن پائیں گے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے کہا نہیں, میں نے ایسا نہیں کہا. میں نے کہا ان کی پارٹی تتر بتر ہوئی ہے, امیدوار کہاں ہے, میں نے یہ کہا. ہاں میں نے چیئرمین کے بارے میں کہا, بالکل چیئرمین کے بارے میں کہا, کیونکہ میں وکیل ہوں اور میں سمجھتی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ سائفر کے اندر جو, اور خود ان کی بہن بھی بتا چکی ہیں کہ سائفر کی سزا جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی یا عمر قید ہے یا سزائے موت ہے. اور ابھی القادر ٹرسٹ جو ہے اس کا کیس جو ہے اس کا چلنا ہے, ان کے اوپر چارج جو ہے وہ سائفر کا 12 تاریخ کو وہ فریم ہوگا. انہوں نے بہت کوشش کی, یہ کیسز کو لنگر آن کر سکتے ہیں. نہ انہوں نے توشہ خانہ کیس میرٹ پہ لڑا, نہ یہ سائفر کو میرٹ پہ لڑے ہیں, نہ یہ القادر ٹرسٹ کو میرٹ پہ لڑیں گے, بیکاز میرٹ میں یہ نہیں جیت سکتے. یہ لنگر آن کر سکتے ہیں, یہ ٹیکنیکلٹیز پہ کھیل رہے ہیں, لیکن میں ایز اے وکیل اور قانون جو ہے سمجھنے والے طالب علم کی حیثیت سے سمجھتی ہوں کہ یہ کیسز عمران خان کے گلے کا پھندا ہے, اور یہ کسی نے اس کے اوپر بیٹے سے تنخواہ لینے جیسا کیس نہیں بنایا ہوا. یہ عمران خان کے اعمال ہیں جو کیسز کی شکل میں اس کو بھگتنے پڑیں گے. اور پارٹی کے حوالے سے میں نے کہا کہ ان کے لوگ تتر بتر ہیں, وہ کینڈیڈیٹ ان کے پاس پورے نہیں ہیں, اور اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کا وزیر اعظم بننے کا ایک شوق اور جو دعویٰ جو پہلے پاکستان نے بھگت لیا اس کی دوبارہ پاکستان میں تعمیل فیئر گیم ہو, کیونکہ آپ کی بھی پارٹی میں ایک دفعہ تتر بتر ہوئی تھی, 18 سیٹوں پر تھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا, اب عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو پولیٹیکل میچورٹی کیا کہتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فیئر گیم ہونی چاہیے؟ دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اگر تقابلی جائزہ لینا ہے آپ نے پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا, تو آپ ان کیسز اور ان حالات کا جائزہ لیجئے جو اس دور میں تھے اور جو آج ہیں. 9 مئی عمران خان سے کسی نے کرایا نہیں, اس نے خود کیا ہے. جو اس کے اوپر القادر ٹرسٹ ہے, اس کے بیوی کو ہیرے لینے کا شوق تھا, اور ہیرے لے کر جو ہے وہ این او سی دلایا کرتی تھی, یہ ان کی بیگم کے شوق تھے. اگر جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس ان کے پکڑے گئے ہیں جس کے اندر یہ منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, وہ کسی نے نہیں کیے ہیں. وہ خود زکوٰۃ اور خیرات کھانے کا ان کو بچپن سے شاید شوق ہے, یہ وہ کر رہے تھے. سو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اوپر جو ہے وہ سیاسی انتقام ہوتا رہا, ایک چلتی رہی پاکستان کی تاریخ. لیکن سیاسی جماعتوں نے سیکھا اس سے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے سیاسی انتقام کا موجب نہیں بنیں گے. لیکن عمران خان کے اوپر کوئی سیاسی انتقام نہیں ہو رہا. عمران خان اپنے اعمال اور اپنی کرتوتوں کو بھگت رہا ہے, اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی, پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ والے آفس میں بھی, نصیر آباد والے آفس میں بھی مسلسل انٹرویوز جاری ہیں. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہیں ہو سکتا ہے ملتوی ہو جائیں یا پوسٹ پون کیے جائیں. کیا 8 فروری کو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے چیف جسٹس صاحب, میں نے نہیں کہا, یہ کہہ رہا ہے, اور میں بالکل کسی بھی کانسپیریسی کو بائی نہیں کرتی. کل بھی ایک ہائپ مچائی گئی کہ جی سیکٹری جو ہے خزانہ کو بلا لیا گیا ہے, الیکشن کمیشن کو پیسے نہیں دیے جا رہے, فنڈ نہیں دیے جا رہے, ان کو فنڈز ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. اور قاضی فائز صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کے سائن کے ساتھ یہ حکم صادر فرمایا ہے. اور ایز اے ڈیموکریٹ اور ایز اے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ترجمان ہونے کی حیثیت سے میں کسی کانسپیریسی کو بائی نہیں کرتی. انشاءاللہ تعالی 8 فروری 2024 کو الیکشنز ہونے چاہیے, اور پاکستان کسی ایسی ملتوی ہونے کی کسی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کے ورکرز کنونشن کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, الیکشن کمپین وہ نہیں کر پا رہے. 8 فروری کو آپ نے کہا کہ ایک پول ہوگا جس میں قوم جو ہے وہ ووٹ ڈالے گی, تو کیا اس طرح کی سچویشن میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر اپنی پارٹی کو کسی دہشت گرد ونگ کے طور پہ استعمال کرے گی تو وہ تو نہیں ہوگا. اگر اور یہ ہم نے دیکھا ہے, پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے لیکن اس کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا, وہ دہشت گرد ونگ کے طور پہ استعمال ہوئی ہے. تو دہشت گرد ونگ تو نہیں چلے گا اس ملک کے اندر, نہ دہشت گردی چلے گی اس ملک کے اندر. جو سیاسی لوگ ہیں جو 9 مئی میں مطلوب نہیں ہیں, جو پاکستان کے اندر اب یہ آپ نیا نیریٹو دیکھ رہے ہیں شاید آپ, وہ بار بار کل بھی عمران خان نے جیل کے اندر جو ہے وہ شیخ مجیب سے اپنے آپ کو ملایا ہے, اس نے شیخ مجیب کی ذکر کیا ہے. ان کے لوگ ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں 71 کی اگزامپل دے رہے ہیں. یہ ایک نیا پلاٹ تیار ہو رہا ہے, یہ ایک نئی سازش تیار ہو رہی ہے اس ملک کے اندر کہ عمران خان جو ہے وہ اس ملک کا اگر وزیر اعظم بنوا دیا جائے دوبارہ آر ٹی ایس بٹھا کے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس ملک کے خدا نخواستہ ٹکڑے کر دیے جائیں گے. سو یہ نہیں چلے گا. نہ دہشت گردوں کو, اگر جی ایچ کیو پہ حملہ طالبان کا غلط تھا, اگر طالبان جو ہے دہشت گرد ہے
تو جو دہشت گرد ونگ GHQ میں پنڈی کے اندر اور باقی 20 شہروں کے اندر پاکستان کے اندر جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، جنہوں نے پاکستان کے اداروں پہ حملہ کیا، ان کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ بتا دیں کہ نون لیگ جو ہے دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم واضح اکثریت سے جو ہے جیتیں گے حکومت میں، لیکن دوسری طرف جو نون لیگ سہارے بھی ڈھونڈ رہی ہے، MKM کا ڈھونڈ رہی ہے، فضل الرحمان کا، تو شجاعت حسین ابھی مل رہے ہیں ان سے۔ نہیں دیکھیے، اس کو لودھی صاحب سہارا نہیں کہتے، اس کو سیاسی اتحاد کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ سیاسی اتحاد اور خاص طور پر وہاں جہاں پہ آپ کو یہ آپ کے پاس یہ امپریشن ہو کہ ہم اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں تو ہم اپنے جو اوپوننٹ ہیں اس کے مقابلے میں الیکشن جیت سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں 15 سال سے بلا شرکت غیرے وہاں پر حکومت کر رہی ہے، اور اس کی اگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم 3-4 پارٹیاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے پنجاب کے ڈاکو کو جو ہے وہ پہلے اسپیکر بنایا جاتا ہے، پھر پارٹی کا صدر بنا دیا جاتا ہے، تو اگر وہ جائز تھا 7 سیٹوں کے ساتھ، تو ہم تو انتخابی اتحاد کی بات کر رہے ہیں الیکشن سے پہلے، اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ کیا حالات ہوتے ہیں یہ پھر اس وقت وقت آنے میں بتائیے گا۔ نواز شریف جو ہے وہ 21 ستمبر کو پاکستان آئے، اس سے پہلے ہم نے یہ ایکشن سنا کہ ان کو نیٹ کا مسئلہ ہے، وہ کورونا میں سفر نہیں کر سکتے، انہیں جیل میں مائنر ہارٹ اٹیک بھی ہوا، اب ماشاءاللہ وہ 2 ماہ سے صحت مند ہے، روٹین کا چیک اپ بھی پاکستان ہی کروا رہے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب وہ اپنا علاج معالجہ پاکستان ہی کروائیں گے؟ ویسے اسموک بھی ہے تو ایک بزرگ سیاستدان کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ ماسک لگائے رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت سختی سے، ہم میں سے کسی نے ماسک نہیں لگایا ہوا، انہوں نے ماسک لگایا ہوتا ہے۔ ان کی دیکھیے یہ جو پھر ایک کانسپریسی تھیوری ہے نا، میاں صاحب کو جن کو باہر بھیجنے کا شوق آیا ہوا دوبارہ، میاں صاحب یہی رہیں گے اور ان کی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے حلف بھی لیں گے، اور 21 انچ کا جو 21 انچ کا ٹی وی عمران خان کو ملا ہوا نا جیل کے اندر، وہ اس کے اندر انشاءاللہ وہ تقریب حلف برداری بھی دیکھے گا۔ اور ان کا دیکھیے یہ اس میں کوئی امر مانع نہیں ہے کہ اگر ان کو سالانہ یا جو ہے وہ کسی وقت چیک اپ کی ضرورت پڑے تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن الیکشنز تک اور وزیر اعظم بننے تک وہ یہی ہیں، فکر نہیں کر رہے۔ میڈم جیسا کہ مسلم لیگ انہوں نے قائدین انٹرویو کر رہے ہیں، کب تک نام فائنل ہو جائیں گے اور کینڈیڈیٹ کے یہ آپ بتا سکیں؟ ابھی جی سیکرٹری جنرل صاحب تھوڑی دیر میں بریفنگ دیں گے پارلیمانی بورڈ کے حوالے سے۔ میں تو اس سوشل میڈیا کی پارٹی کا جو اصلیت ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کے لیے آئی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ سیکرٹری جنرل صاحب آ کے آپ کو پارلیمانی بورڈ کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔